अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाला जुमा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का दूसरा जुमा है और इस जुमे में अपने हालात और वाक़यात और मुआशरे में फैली हुई चीज़ों के हवाले से ये ज़हन में आ रहा है कि मुआशरे में जो फैली हुई एक आम बीमारी है झूठ, उस पे कुछ गुफ्तगू हो जाए और अल्लाह करे कहने वाले को और सुनने वालों को अपनी ज़ुबान के दुरुस्त इस्तेमाल की तौफीक मिल जाए। ज़ुबान अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। उसे इस नेमत का अंदाज़ा है जो इस क़ुव्वत गोयाई से और क़ुव्वत नातिक़ा से महरूम है और अपने ज़मीर की बात ज़ुबान से नहीं कह सकता है, इशारे से बोलता है। हम सब को अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें एक मुफ्त की मशीन अता की है और कोई इसके चार्जेस नहीं है, ना सेल मांगती है, ना महाना इसका बिल आता है, ना और कुछ खर्चा है। ऐसी मशीन हमें मिली है 24 घंटे के लिए, मुफ्त की मशीन। हम जिस वक्त चाहें, जब चाहें, जो चाहें ज़ुबान से कहना ये कह देती है। हम सो रहे हों, दोपहर का वक्त हो, रात का सन्नाटा हो, तपती हुई दोपहर हो या ठठरती हुई रात हो, जिस वक्त भी हम जो कहना चाहें ये कह देती है। आज तो हम अपनी मर्जी से इसे इस्तेमाल में ला रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए या अपना माली मुफाद हासिल करने के लिए या कोई भी अपना सही या गलत मकसद पूरा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग ज़ुबान से झूठ बोल के, गलत दावे करके, गलत मुद्दा पेश करके, गलत दलाइल देकर अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा इस अल्लाह ताला इस ज़ुबान पे ताला लगा देगा और जो आज़ा होंगे इंसान के, हाथ, पाँव, कान, ये बोलेंगे। फरमाया सूरह यासीन में, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारी जुबानों पे ताले लगा रहे हैं, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव हमारे सामने गवाही देंगे। लोग पूछते हैं जी हाथ कैसे बोलेंगे, तो जवाब यह जुबान कैसे बोलती है। जिस अल्लाह ने जुबान को कुव्वत गोयाई अता की है, वो वही कुव्वत गोयाई जुबान से छीन के हाथों को अता कर देगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर भी करनी चाहिए और इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। इसका शुक्र ये है कि हम इससे अच्छी बात कहें, तिलावत करें, जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें, किसी को खैर की बात कहें, भलाई की बात कहें, किसी के लिए तसल्ली का कलमा कह दें, किसी परेशान हाल की परेशानी दूर कर दें, ताज़ियत के लिए, इयादत के लिए, हम अच्छे कलिमात के लिए इसको इस्तेमाल करें और हम इससे कोई गलत बात न कहें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को इज़ा पहुंचे, किसी पे गोया के मुसीबत आए हमारे कहने की वजह से। जुबान से तकलीफ पहुंचाना, सामने तोहमत लगा देना, बोहतान बांध देना, गीबत करना और तबसरा और तर्जिया करना, ये जुबान का गलत इस्तेमाल है। अब ये हमारे अपने इख्तियार में है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें या हम इसका गलत इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, मुफ्त में फ़ायदा है। हम चलते फिरते, उठते बैठते इसे जिक्र कर सकते हैं और कोई इसका खर्चा नहीं है। और गलत इस्तेमाल ये है, आजकल दोस्तों की महफिलें हैं, गपशप हो रही है, उसमें तमीज़ नहीं कर पाते कि जो कुछ हम कह रहे हैं आया इससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, किसी की गीबत तो नहीं हो रही, किसी पे हम बोहतान तो नहीं लगा रहे, किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई में अपनी जुबान को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। और हम फिर खुश होते हैं अगर हमारी गलत गवाही पर, हमारी चुगली पर, हमारी बोहतान पर, हमारी इल्ज़ाम तराशी पर किसी का नुकसान हो जाए, किसी के खिलाफ कोई फैसला हो जाए
تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی نہیں، بہت بڑی ناکامی ہے، آخرت کی ذلت بھی ہے اور رسوائی بھی ہے. زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا، کتنا ثواب مل گیا. الحمدللہ کہہ دیا، کتنا ثواب مل گیا. اور جو قدردان تھے وہ اس کو پھونک پھونک کے استعمال کرتے تھے. لقمان حکیم ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے حکمت دی ہے تو میں نے کبھی بلا ضرورت بات نہیں کی، فالتو بات نہیں کی ہے. میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے اتنی بات کہی جائے جتنی ضرورت ہے. ضرورت سے زائد اس کو استعمال کرنا اس نعمت کی ناقدری بھی ہے اور اپنی حماقت اور اپنی بے وقوفی کی بہت بڑی دلیل بھی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہیں، سب سے اونچا مرتبہ ہے. وہ اپنی زبان کو نکالتے ہیں اور ہاتھ سے مروڑ کے کہتے ہیں زبان کے بارے میں، ھذا اوردنی الموارد، اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پوچھا فردن فردن، حضرت علی سے بھی، حضرت عمر سے بھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی، بریرہ سے بھی، انصار سے بھی. تو جب حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ تم بتاؤ اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں سورہ نور کے 2 رکوع اترے اور قرآن کریم نے آپ کی گواہی دی، برات نازل ہو گئی، سچائی ثابت ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے سر پہ پیار کیا. اور جیسے ہوتا ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان اب تو آپ مجھے پیار دے رہے ہیں، مجھے پیار کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت تو آپ خاموش رہے جب میری گواہی دینے کا وقت تھا حضور کے سامنے، اس وقت کچھ کہا ہوتا. تو ذرا غور کیجئے کیا کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بیٹی ایو سماء اظلنی و ایو ارض اقلنی اذا لم اقل ما لم اعلم، کہ کون سا آسمان مجھ پہ سایہ کرتا اور کون سی زمین مجھے ٹھکانہ دیتی کہ میں وہ بات کہہ دیتا جس کا مجھے علم نہیں تھا. ہے بیٹی، صدیقہ ہے، سچے نبی کی بیوی ہے، لیکن زبان بند رکھی کہ مجھے نہیں پتا حقیقت حال کیا ہے. اور آج ہم اپنی برادری کا ہونے کی وجہ سے، اپنی پارٹی کا ہونے کی وجہ سے، اپنی جماعت کا ہونے کی وجہ سے، اپنے لوگوں میں سے ہونے کی وجہ سے اس کی تائید کر دیتے ہیں، زبان سے تائیدی کلمات بولتے چلے جاتے ہیں. ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حضرت کی کارستانیاں کیا ہیں اور کیا ان کے کارنامے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی ہے، نصیحتیں فرمائی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس میں ایک نصیحت یہ کی کف علی لسانک، معاذ اپنی زبان پہ قابو پاؤ. انہوں نے کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، حضور یہ ہم اپنی باتوں پہ بھی پکڑے جائیں گے، یہ زبان کی باتوں پر بھی مؤاخذہ ہوگا. آپ نے فرمایا میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، یہ تم نے کیا کہہ دیا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى حَصَائِدِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. سنو معاذ، لوگوں کی اکثریت اپنے چہرے کے بل یا اپنے نتنوں کے بل جو جہنم میں پھینکی جائے گی وہ اپنی زبان سے نکالی ہوئی باتوں کی وجہ سے پھینکی جائے گی. زبان کی باتوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکی جائے گی. اور معراج کی رات اس کے علاوہ بھی سورج گرہن کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کھلی آنکھوں جیتے جاگتے حالت بیداری میں جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا. جب آپ نے جہنم کو دیکھا تو فرمایا فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، جہنم میں اکثریت عورتوں کی سی. عورتوں نے پوچھا وَبِمَ يَا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس لیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، کہ تم لعن تان بہت کرتی ہو، زبان سے واہی تباہی بولتی رہتی ہو، اور حامد کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اگر کہیں حامد کے ہاں کچھ برداشت کرنے کی نوبت آ جائے، کچھ فاقہ آ جائے، تو ساری نعمتوں کا انکار کر کے یکدم سے ناشکری پہ اتر آتی ہو کہ مجھے تو یہاں سے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں نے یہاں آج تک سکھ کا سانس بھی نہیں لیا ہے۔ تو عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ دو باتیں ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، لعن تان کی کثرت اور حامد کی ناشکری، یہ دونوں باتیں، لعن تان کرنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے، اور حامد کی ناشکری یہ بھی زبان سے ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اب یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور قرآن پاک میں ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں، آپس کی خفیہ میٹنگوں میں، خفیہ باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کریں، وگرنہ اس کے سوا آپس کی خفیہ سرگوشیوں میں، میٹنگوں میں، بات چیت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کا کیا ہے، ہم نے کون سا کسی کو پتھر مار دیا ہے؟ پتھر مارنے سے زیادہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے، بہرحال سنی ہوگی، آپ حضرات نے سنائی بھی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا بڑا نیک ہوگا، بڑے بڑے رجسٹر اعمال کے لائے گا اور سمجھے گا آج تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا آئیے اس کا حساب ہو رہا ہے، جتنے لینا ہے اس سے لے لے۔ تو کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا حق اس طرح سے ادا فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں ان کو دیں گے، اور اتنے وہ لوگ ہوں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ حضرات، وہ مرد و خواتین جو اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ اور ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، سارے فساد زبان سے ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت تھی نا، لڑتی تھی بہو سے، ساس تھی، پھر پریشان بھی ہوتی تھی، تو کسی مولوی صاحب کے پاس چلی گئی کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیں، بہو مجھ سے بہت لڑتی ہے، تعویذ دے دیں۔ خیر وہ بھی سمجھدار مولوی صاحب تھے، انہوں نے تعویذ دیا، کہا اماں یہ تعویذ ہے، جب تم دیکھو کہ لڑائی ہونے لگی ہے، تعویذ کو نکال کے اپنے دانتوں میں دبا لینا، یہ نکلنے نہ پائے۔ وہ تعویذ دے گئی، اور جو ہی کوئی بات شروع ہونے لگتی تو یہ ساس اماں وہ تعویذ جو ہے دانت میں دبا لیتی۔ اب جب تعویذ دانت میں دبایا، بولے گی تو تعویذ گر جائے گا، اور دانت میں دبا کر رکھے گی تو بولے گی کہاں سے؟ اس کا کرنا یہ ہوا، لڑائی ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ لڑائی ہوتی باتوں سے تھی، جب ساس نے کچھ نہیں کہا تو بہو نے کیا کہنا تھا۔ بڑا سکون ہو گیا، گھر میں اطمینان ہو گیا۔ ہفتے کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لیا اور مولوی صاحب کے پاس گئی، جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، آپ کا تعویذ بہت زبردست ہے، جب سے میں لے گئی ہوں گھر میں سکون ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بی بی یہ سکون میرے تعویذ سے نہیں ہوا، یہ تیری خاموشی سے ہوا ہے، بس زبان کو قابو میں کرو، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم سب آج کل نیک لوگوں کی مجلسوں میں بھی غیبتیں شروع ہو گئی، پڑھے لکھے لوگوں کی مجلسوں میں بھی غیبتیں شروع ہو گئی۔ قرآن و حدیث پڑھانے والے، علم دین کی دعوت دینے والے جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو دوسروں کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت عام بیماری ہے۔ میں نے حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کی زبان سے سنا، فرماتے تھے ہم نے بڑے حضرات کی صحبت اٹھائی ہے،
حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اور دیگر حضرات کی، ان لوگوں کی مجلسوں میں دور دور تک غیبت کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح بڑے حضرات تھے۔ تو ہم یہ تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہماری مجلس میں غیبت نہیں ہوگی، نہ ہم کریں گے نہ سنیں گے۔ حضرات خاموش کروا دیتے تھے۔ غیبت کرنا، اپنے گناہ کسی کو دینا ہے۔ آج ڈھونڈنے سے بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو غیبت نہ کرتا ہو، غیبت نہ سنتا ہو، جس کی مجلس میں غیبت نہ ہوتی ہو۔ بہت کم، الا ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک دو ملے تو ملے۔ تو اس لیے زبان کا کنٹرول سب پہ ضروری ہے۔ غلط بات، ایذا دینے والی بات، پھر لڑائی جھگڑے والی بات، اور اس کی زبان کے غلط استعمال میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے۔ جھوٹ بہت بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے، اور ایسا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ کسی کا غلط سرٹیفکیٹ بنوا لینا معمولی سی بات ہے، اپنی چھٹی کے لیے غلط سرٹیفکیٹ بنوا دینا معمولی سی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جانا اللہ کے راستے میں ہے، تبلیغ میں جانا ہے، چھٹی لینی ہے تو اس میں بیماری لکھ دی، حج پہ جانا ہے غلط بات لکھ دی، تو بھائی یہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا یہ کتنا گناہ ہے، اور ہم اپنا سودا بیچیں جھوٹ بول کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنے سودے کے دوران۔ اور آپ نے فرمایا الصادق الامین التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ بہت بڑا مجاہدہ ہے کاروبار کرنا اور سچائی کے ساتھ کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تاجر سچ بولے گا نبیوں کے ساتھ مل جائے گا۔ اور دکانوں پہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلاف ورزی کرتے ہیں، معمول ہے۔ درزی کو کپڑے دیں اور کوئی کام کے لیے کہیں، مجال ہے وقت بھی پورا ہو جائے، وقت دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کل 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 کر کے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، سب زبان کے گناہ ہیں۔ وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور پھر پوری قوم اس میں ملوث، پوری قوم۔ شاگرد استاد سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بڑا چھوٹے سے جھوٹ بولتا ہے، افسر اپنے ماتحتوں سے جھوٹ بولتا ہے، ماتحت اپنے باس سے جھوٹ، باس سے افسر سے جھوٹ بولتا ہے۔ پورا معاشرہ جھوٹ میں جکڑا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئی؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور میلوں تک دور چلی جاتی ہے۔ فرشتے اس جھوٹ کی بدبو کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا ایک بہت بری معاشرتی بیماری ہے جھوٹ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا 3 گناہ کرتا ہوں، ایک چھوڑ سکتا ہوں، زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، سبحان اللہ، جھوٹ چھوڑ دیا جی۔ اب زنا کا پروگرام بنا، سوچتا ہے حضور کے پاس جانا ہوگا۔ آپ نے پوچھا زنا تو نہیں کیا تھا، جھوٹ تو بولنا نہیں، تو کیا کہہ دے گا کہ زنا کیا تھا؟ شرم نہیں آئے گی؟ زنا چھوٹ گیا۔ چوری کرنے لگا، پھر یہی خیال آیا کہ حضور کے سامنے جھوٹ تو بولنا نہیں۔ حضور نے پوچھا چوری کی تھی تو کیا اقرار کر لے گا؟ تو جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ اس لیے معاشرے کو سبق دیں کہ جھوٹ مت بولیں۔ پارٹیوں کے لوگ، جماعتوں کے لوگ، اداروں کے لوگ غلط رپورٹ لکھتے ہیں، جی ہاں یہ ایجنسیز والے، اداروں والے، آپ بھی تو غلط رپورٹ لکھتے ہیں، آپ کی رپورٹ بھی لکھی جا رہی ہے۔ کسی صحیح کو غلط کر دیا، غلط کو صحیح کر دیا، رشوت دے کے مجرم کو بری کر دیا اور بے گناہ کو مجرم بنا دیا، یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ قیامت اس لیے تو ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا ہے، انصاف کے نام پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو جس کی قلم سے، جس کی زبان سے فیصلے ہو رہے ہیں، اسے سوچنا چاہیے کہ میرا فیصلہ بھی چیلنج ہوگا، دنیا میں نہ ہو سکا تو کل ہوگا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم نے سنی، اپنے استاد محترم دامت برکاتہ سے فرماتے تھے کہ جب بھی تم کوئی بات کرو، جب بھی زبان سے بات نکالو تو یہ سوچ کے نکالو، اگر مجھے 2 معتبر گواہوں سے بات ثابت کرنی پڑے تو میں عدالت میں بات ثابت کر سکوں گا تو بولو، اگر نہ کر سکو تو خاموش رہو۔
اس لیے اگر اس دنیا میں تمہیں ثابت نہ کرنی پڑی تو ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، اس میں آپ کو اپنا ہر کہا ہوا قول ثابت کرنا پڑے گا اللہ کی عدالت میں۔ پھر کیا ہوگا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بندہ کوئی بات نہیں کہتا مگر ہمارا مضبوط اور طاقتور فرشتہ اسے لے لیتا ہے، اسے نوٹ کر لیتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، زبان کے گناہ نہیں ہونے چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، بہتان تراشی نہیں ہونی چاہیے، الزام نہیں ہونا چاہیے، ایذا نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی زبان کو خیر کے کام میں استعمال کریں، شر سے بچائیں۔ یہی زبان جنت میں بھی لے جانے والی ہے، اور اللہ بچائے یہی زبان جہنم میں بھی لے جانے والی ہے۔ آدمی بس فقط ایک جملہ کہتا ہے، حدیث میں ہے وہ ایک جملہ کبھی تو اس کو جنت میں لے جائے گا اور کبھی ایک جملہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم خود بھی اور اپنے سامعین کو اس طرح متوجہ کریں کہ جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک بیماری ہے جھوٹ، طلبہ بھی جھوٹ بولتے ہیں چھٹی لینے کے لیے، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اس کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بری بیماری سے بچائے اور ہمارے معاشرے کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔